By now, we have finished our course. This was delivered in 30 lectures, and today is the 31st lecture. And we have one more lecture to go. So these two lectures towards the end are going to be devoted to a revision of the concepts pertaining to comparative public administration, which we have been looking at all along the course. So this is our revision session 1, and there would be the second revision session, and within these two revision sessions we'll try to bring up some of the more important aspects from each lecture that was delivered. So we had started off by introducing the concept of public administration. We wanted to know what is public administration before going into comparative mode. We should know what the discipline is all about, and we looked at a number of definitions of public administration from that point of view. And one aspect or characteristic we found was that it is an inevitable outcome of the existence of social life with roots in the starting point of humanity. Centuries back, way back, when human beings began to live and socialize and group together, they had to organize themselves to be able to function. So, if someone was going to be a leader of that group or that setup, then that person was indulging in public administration. He was trying to organize the lives of the people who were with him. So we can say the roots are in the starting point of humanity. But one thing we noted was that the objective, the end, and the outcome of public administration should be service to the public. We should not get lost in the mechanisms and the processes of public administration, in the labyrinth of departments and clerks and files. No, you have to provide service to the public. That is the real test. Then we also noted that knowledge of public administration can benefit citizens in daily life. If they know what a particular department is trying to do, they can benefit from it better. If they know their own rights vis-a-vis the government departments, they can benefit better. For example, we did talk about ombudsman during the last lecture, and we saw that ombudsman was getting complaints which were not at all within its purview. So the citizens did not know what ombudsman did and were just wasting their time sending the complaints to the wrong quarters. Similarly, if you are investigated by the police, you should know your rights. If you go to a public hospital, you should know what they charge and what they should be charging and what should be available. It is also a stabilizing force and an instrument of change. We see that this group of public administrators
becomes a stabilizing force because it is going to be responsible for law and order, for preventing chaos. And if it's a progressive group of administrators, if public administration being practiced in a particular country is progressive, then it can easily become an instrument of social change. And social change is happening all the time. In fact, nowadays we say it's a global village. So are the administrators of our country prepared today to deal with the important aspects of this development? They have to change. They have to bring in e-governance. Now, Woodrow Wilson's definition of public administration is detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. Woodrow Wilson साहब ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी आप कानून के तहत कोई काम करते हैं या करवाते हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपने उसको हर लॉ को बड़ा सिस्टमैटिकली और डिटेल तरीके में अपनाना है और उस पर अमल करवाना है. Public administration consists of getting the work of government done by coordinating the efforts of people so that they can work together to accomplish their set tasks. अब ये प्रोसेस पे ज़्यादा एम्फोसिस आ रहा है इस डेफिनेशन में कि आपने कुछ लोगों को इकट्ठा करना है जिनको आप ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कह सकते हैं. उनको इकट्ठा लेकर आपने कोऑर्डिनेट करके आगे चलना है. और किस लिए आपने इकट्ठा करना है और उनसे क्यों कोऑर्डिनेटेड काम करवाना है? ताकि वो काम जो आपके ज़िम्मे लगाए गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट में आप उनको प्रॉपरली कर पाए. और वो टीम वर्क से ही पॉसिबल है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल. फिर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी. इसका तल्लक सोशियोलॉजी से भी है बिकॉज यू आर मैनेजिंग ग्रुप्स ऑल द टाइम. इसका तल्लक पॉलिटिकल साइंस से भी है बिकॉज यू आर मैनेजिंग पॉलिटिक्स इन अ वे. जो भी पॉलिसी मेकिंग बनी है, पॉलिटिकल मास्टर्स ने बनाई, आप उसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द पॉलिटिकल पीपल. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है. फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलगार है उसको आप अकोमोडेट करना है आपने. फिर लॉ से तो चोली दामन का साथ है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली जस्ट इंप्लीमेंटिंग द लॉ एज वी सॉ बिफोर. So many aspects, so many subjects are involved that we can definitely call public administration a very, very multidisciplinary activity. फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आ जाती है. अपने लोगों को एक ख़ास तरीके से लेकर आगे चलना है, उसके लिए कैसी ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए. आपने जो पॉलिसीज़ बनानी है उनके लिए एनालिटिकल फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करना है. वो आप रिसर्च से करते हैं, वो आप कोई थिंक टैंक्स इन्वॉल्व करते हैं. और रिसोर्सेज तो मैनेज करने ही हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपने चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो. एंड एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू गॉट टू बी एथिकल एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द एथिकल पार्ट ऑफ इट. एक और जो डेफिनेशन है, इट्स अ डाइवर्स फील्ड ऑफ इंक्वायरी विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. इंक्वायरी की बात आ गई, यहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ गया कि आप हुकूमत को बेहतर चलाना चाहते हैं, उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, उसको आप वजह करें, उसको आप बेहतर करें तरीकाकार को, और हर तरीके से उसको रिसर्च करें. फील्ड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी करें, रिसर्च करें.
دوسری جگہوں سے بیسٹ پریکٹسز دیکھیں. سو وی وانٹ the government to improve all the time because the expectations of the people are sky high. ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز لوگوں کی جو توقعات ہیں حکومت سے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہم کہتے ہیں جی حکومت نے کیا کیا. سو ایکسپیکٹیشنز آر ویری ہائی اسپیشلی ان کیس آف کرائسس. ایک عام طریقے سے زندگی چل رہی ہے اس وقت بھی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں, لیکن جب ایک کرائسس آ جائے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور پھر پالیسی فارمولیشن اینڈ پالیسی ایکسیکیوشن کی ہم نے بات کی تھی کہ پالیسی فارمولیٹ کس نے کرنی ہے اور پالیسی کو ایکسیکیوٹ کیسے ہونا ہے, اور پالیسی کی جو فارمولیشن ہے اس میں کن کن چیزوں کا عمل دخل ہے, اور پالیسی ایکسیکیوشن کیا وہ صرف ایڈمنسٹریٹر نے کرنی ہے. ایکچولی کرنی ایڈمنسٹریٹر نے ہے, لیکن جو منسٹر ہے یا پولیٹیکل بندہ ہے ان چارج آف دیٹ ایریا, آف دیٹ اسپیشلائزیشن آف دیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ اس سے ہاتھ نہیں دھو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی انڈر دا سپرویژن آف دیٹ پرسن. سو دیٹ پرسن از آلسو ریسپانسبل فار پالیسی ایکسیکیوشن. Primarily, all the implementation is being done by the bureaucracy, but under the supervision of a political person, at least theoretically. اسی طرح پالیسی فارمولیشن جو ہے اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, مختلف اسٹیک ہولڈر کے ویو پوائنٹس لے کے چلنا پڑتا ہے, پرانے تجربے سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے, نئی ٹیکنالوجی کو بیچ میں لانا پڑتا ہے, پھر آپ جا کے کسی سبجیکٹ کی پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں. وہ مین ٹاسک جو ہے پالیسی کی فارمولیشن وہ پالیٹیشین کا ہے. اس میں سینئر لیول بیوروکریٹس پوری طرح مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کا کافی تجربہ ہوتا ہے اس سلسلے میں, اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کا, اس پرٹیکولر فیلڈ میں. لیکن مین ریسپانسبلٹی ٹو فارمولیٹ اے گڈ پالیسی از دیٹ آف دا politician. So moving on, we looked at certain approaches to the study of public administration. There was also a framework called POST-Corp, which has been there since the 1930s, telling you about the essential components of running a public sector organization, or for that matter, any organization. وہ کیا ہے؟ P stands for planning. کہ آپ جب تک پلاننگ نہیں کریں گے کہ میں نے اس سٹیج سے, اس لیول سے, اس محکمے کو اس اونچائی پر پہنچانا ہے, آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اب آپ نے جب پلاننگ کر لی تو ایک آرگنائزیشن بھی آپ کو چاہیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پلان کو, اور پھر اس میں آپ نے لوگ بھی رکھنے ہیں, اسٹافنگ بھی کرنی ہے, پھر کسی نے اس کو ڈائریکٹ بھی کرنا ہے, کسی کو اوپر بیٹھا ہوا ہوگا جس نے ڈائریکٹ کرنا ہے اس کو. اس سارے آرگنائزیشنل ایفرٹ کو someone has to head it. D for directing, C for coordinating. اور اندر جو آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے اور ہر بندے کا جو ہے کام وہ دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اس میں آپ نے سینرجی کریٹ کرنی, وہ پراپر کوآرڈینیشن سے ہوتی ہے. اور بجٹ کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. یو نیڈ منی, سو بجٹنگ از اسینشیل. اور ہم نے دیکھا کہ پورے بجٹنگ سسٹمز ہیں ہر کنٹری کے, اور ایک پورا بجٹ سائیکل چلتا ہے. اینڈ رپورٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, اور ڈفرینٹ جو ٹیئرز ہیں, ہائرارکی ہے. جنرلی بیوروکریسی از ہائرارکل, لیڈر ہوتی ہے, سیڑھی ہوتی ہے, ایک نیچے افسر, ایک اس سے اوپر, ایک اس سے اوپر. تو وہ سب ایک دوسرے کو رپورٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا اور میں نے یہ کیا. سو رپورٹنگ میکنزم از ویری امپورٹنٹ. تو یہ سب مل کر پوسٹ کارپ کا آئیڈیا نکلتا ہے اس میں سے. اس میں کافی اپروچز ہیں. بیوروکریٹک ہے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی چلاتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کو, اور وہ کیسے چلاتی ہے اس کو دیکھنا. لیگل اپروچ,
کہ کیا وہ لاز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن از جسٹ امپلیمنٹیشن آف لاز. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہسٹوریکل اپروچ کہ کیا ہوتا رہا پہلے، کیسے پیٹرنیج بیوروکریسی تھی، کیسے اسپوائل سسٹم تھا، چائنیز نے کیسے مینڈرن اسٹارٹ انٹروڈیوس کیا، سب سے پہلی بیوروکریسی جو تھی. تو ایک ہسٹوریکل اپروچ ہو سکتی ہے. پھر سسٹمز اپروچ جس میں ہر کمپوننٹ اس سسٹم کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کام کر رہے ہیں اور اس میں ربط کیا ہے اور کیا فیڈ بیک میکنزم چل رہا ہے. اور اسٹرکچرل اپروچ کہ ڈفرینٹ جو آپ نے اسٹرکچرز دیے ہوئے ہیں آرگنائزیشنز کو، وہ فعال ہیں کہ نہیں، اور ان کے آپس میں ڈائلاگ کیا ہے، اور کیا ہم ان اسٹرکچرز کو بہتر کر سکتے ہیں یا ڈو دے نیڈ چینج. اینڈ دا ہیومن ریلیشنز اپروچ. آفٹر آل ایوری تھنگ از اباؤٹ دا ہیومن بینگ، اباؤٹ دیٹ سوشل اینیمل. تو کیا آپ نے اس کو ایٹ دا سینٹر رکھا ہوا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی ایڈیوسنکریسیز کو، اس کے ارد گرد آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کا پورا اسٹرکچر بنانا ہے. ہیومن ریلیشنز اپروچ. اب سی پی اے ہے کیا؟ وی ٹاک اباؤٹ کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن. واٹ از اٹ؟ واٹ کین وی کمپیئر؟ وی کین کمپیئر ڈفرنٹ ایریاز اور سسٹمس. compare systems at different times. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن سندھ میں کیسی ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں کیسی ہو رہی ہے، ڈفرنٹ ایریاز. یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں پبلک ایڈمنسٹریشن کیسی تھی ایک پرٹیکولر کنٹری میں اور اب کیسی. کیا پبلک ایڈمنسٹریشن جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت بہتر تھی، یا مارشل لاء کے دور میں بہتر تھی، یا ڈیموکریٹک دور میں بہتر تھی؟ تو یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. کمپیئر ڈفرنٹ سسٹمز ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی اگر ایک جگہ میرٹ بیس سسٹمز ہے اور ایک جگہ اتنا زیادہ میرٹ بیس نہیں ہے، بیچ میں اسپوائل سسٹم بھی ہے، تو آپ ان دو سسٹمز کو ایک وقت پہ، یعنی آج فار ایگزامپل ان دنوں میں کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ برطانیہ، یو کے کو اور امریکہ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. کمپیئر ڈفرنٹ سسٹمز ایٹ سیم اسٹیٹس. یعنی ان کے انگریڈینٹس یا کیریکٹرسٹک سسٹمز کے جو ہیں یا ان پہ جو فورسز امپنج کر رہی ہیں، ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹس اوور وار، آئی کوڈ سے گورنمنٹس ان کرائسس. وی آر ایٹ وار، افغانستان از ایٹ وار. یو کوڈ کمپیئر دا ٹو ایڈمنسٹریٹو سسٹمز، ہاؤ دے آر ٹیکلنگ ٹو this kind of war. When two or more administrative systems or their parts are compared in the settings of different nations. اب ہم نیشنز کی بات کر رہے ہیں، مختلف ملکوں کی بات کر رہے ہیں. For example, comparing the recruitment systems of higher civil service of China, Thailand and Pakistan would incorporate a cross-national analysis. تو ہم cross national analysis کر سکتے ہیں کسی بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایسپیکٹ کا. اور پرہیپس سب سے امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن از ریکروٹمنٹ. سو اف یو ور ٹو کیری آؤٹ اے کراس نیشنل انالیسز آف ریکروٹمنٹ ان ویریس کنٹریز، اٹ وڈ بی کالڈ اے کراس نیشنل انالیسز. اور کیا ایشوز ہیں؟ افرمیٹیو ایکشن اینڈ ریپرزینٹیو بیوروکریسی. یعنی کیا آپ ایسے ایکشنز لے رہے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ایسپیکٹس ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو، ایتھنک لیول پہ ہو، ریجنل لیول پہ ہو، اس کی وجہ سے وہ اوپر آ رہے ہیں. اور کیا آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ واقعی ریپرزینٹ کر رہی ہے لوگوں کی خواہشات کو؟ پھر آپ بجٹ کیسے بناتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے آپ کے بجٹ بنانے کا؟ کیا آپ سنگل بجٹ بنا رہے ہیں یا پلورلسٹک بجٹ بنا رہے ہیں؟ آپ کا بجٹ پاس کون کرتا ہے؟ بیوروکریسی کا اس میں عمل دخل کتنا ہے؟ پھر گورنمنٹ ری آرگنائزیشن.
کیا آپ کوئی اسٹرکچرل ریفارم گورنمنٹ میں لانا چاہتے ہیں دوسری بیٹر پریکٹسز دیکھ کر؟ تو آپ یعنی جب گورنمنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں یو مائٹ فائنڈ دیٹ دیر از اسکوپ فار امپروومنٹ ان یور اون گورنمنٹ. You might want to go in for governmental reorganization or what is also known as civil service reforms. Decentralization. کس حد تک پاورز کو آپ نے سینٹرلائز رکھنا ہے اور کس حد تک آپ نے ڈیسینٹرلائز کرنا. یونٹری گورنمنٹس جو ہیں یونٹری سیٹ اپس جو ہیں وہ زیادہ ڈیسینٹرلائز نہیں ہوتے پاورز. وہاں پہ چونکہ اوپر اسٹیٹ ہے اور نیچے لوکل گورنمنٹ ہے تو اسٹیٹ کہ ول پہ ہے کتنی اور کب وہ پاورز نیچے لوکل گورنمنٹ کو دے رہے. لیکن جہاں ایک دو اور ٹیئر آ جاتے ہیں اسٹیٹس آ جاتی ہیں اور پھر لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے یہ پروونسز آ جاتے ہیں بیچ میں تو پھر یہ اور کوشچن انوالوڈ ہو جاتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کتنی پاورز ہونی چاہیے, پروونشل گورنمنٹس کے پاس کتنی پاورز ہونی چاہیے, کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ پاورز پروونشل گورنمنٹس کو اور دینی چاہیے اور اسی طرح پروونشل گورنمنٹ کو اور پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یا لوکل گورنمنٹ کو دینی چاہیے. سو یہ ایشوز سارے کمپیریٹیو ہیں. پرائیویٹائزیشن اینڈ کانٹریکٹنگ آؤٹ. شوڈ دا گورنمنٹ بی بیکمنگ سکسیسively smaller اور اپنے نان کور ایکٹیویٹیز کو پرائیویٹائز آؤٹ کرتی جائے یا ایٹ لیسٹ اور ایون کور ایکٹیویٹیز کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دے. اینڈ دین پبلک سیکٹر ریفارم, کیونکہ ہم نے دیکھا پاکستان میں پبلک سیکٹر ریفارمز یا سول سروس ریفارمز 1973 میں آئے اور ساتھ ہی وہ پبلک سیکٹر میں نیشنلائزیشن کا بھی ایک سلسلہ چلا. سو دیز کائنڈ آف تھنگس آر سی پی اے ایشوز اینڈ کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن would like to look at them. اصل میں وجہ کیا ہے؟ Why do we do all this? Why all this activity? We want to search for general enduring features of governance. وہ کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو انڈور کریں گے, جو ایسے مضبوط ہیں, ہمیشہ رہیں گے گورننس کے, حکومت کرنے کے, وہ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سیٹ اپ. What are those features? That is the big objective of CPA. پھر ہم پروسیس وائز ان کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ آپ پالیسی کیسے بنا رہے ہو, آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کر رہے ہو, آپ لوگوں کے ذہن میں اپنے ایجنڈا کیسے بٹھا رہے ہو. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ کے لیے. اینڈ دس اگین کین بی کنسیڈرڈ اے سی پی اے ایشو. اب ایمرج کیسے ہوا یہ سارا سلسلہ؟ The emergence of CPA as a field is linked to the process of decolonization and expansion of nation states. CPA in its origins attempted to help develop the administrative practice of developing nations. CPA was a Cold War strategy to contain communism. تو یہ مختلف ایسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈی کالونائزیشن ہوئی, کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہوئی نئی نئی, اور بہت سی ایسی نیشن اسٹیٹس سامنے آ گئیں جو پہلے کلونیل ماسٹرز چلا رہے تھے. تو کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک آئیڈیا دیا گیا کہ جناب مختلف ملکوں میں ہم دیکھ کر, اور خاص طور پہ جو فالو ہو رہا ہے ماڈل ان دا کلونیل ماسٹرز نیشن, اس کو ہم استعمال کریں فار دی لوکل فار دا نیولی انڈیپینڈنٹ نیشنز, اینڈ دین دے ول بی سکسیزفل ایڈمنسٹریٹولی اینڈ دے ول ڈیولپ. تو اس کا ایک اور جو ایسپیکٹ کچھ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, انہوں نے کہا جی یہ ویسٹ جو ہے روس کو یا کولڈ وار کو سے ایک قسم کی کولڈ وار کرنا چاہ رہا ہے ان نیشنز کے تھرو, ان میں اپنے سسٹم کو رائٹ کر کے, تاکہ کمیونزم ادھر نہ آئے. سو دس واز تھاٹ آف ایز اے اینٹی کمیونزم موو ٹو کنٹین کمیونزم. پھر اور جو باتیں ہوتی ہیں سی پی ایم میں کہ جی حکومت چھوٹی ہونی چاہیے, get the government out of the lives of the people.
Let it do the bare minimum that is necessary. لیکن اس کو efficient ہونا چاہیے. Efficiency is a must. It should be a small government but an efficient government. So if you are investing something in running that government, you should get good returns on that. پھر ایک اور جو ایسپیکٹ ہے تھیوریز اور ریسرچ کا ہے. بہت زیادہ ریسرچ اور ماڈلنگ اور تھیوری میکنگ ہوئی ہے, اور اکثر جو ہم نے دیکھا ہے کہ کیس اسٹڈیز کو لے کے تھیورائز کیا جاتا ہے اور ایک مڈ رینج تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے سی پی اے میں. پھر پالیسی میکنگ اینڈ ایکسیکیوشن, اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. کون پالیسی بنائے گا, کون امپلیمنٹ کرے گا, اچھی پالیسی کیسے فارمولیٹ کی جاتی ہے, اینڈ ویسٹڈ انٹرسٹ کا کیا رول ہوتا ہے, یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کئی جگہوں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو کیپچر کر لیتے ہیں. یعنی وہ بیوروکریسی صرف ان لوگوں کے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ in our country feudals had captured the bureaucracy. And perhaps now the businessmen have captured the bureaucracy. اور bureaucracy ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کرتی ہے ان کے انٹرسٹ میں. So vested interests have to be analyzed کہ vested interests کہاں ہیں اور وہ کہاں تک بیوروکریسی کو انفلوئنس کر رہے ہیں. دین اوسیفیکیشن, یعنی بیوروکریسی ہیوج ادارے ہوتے ہیں اور یہ بڑا سلو کام کرتے ہیں, عام طور پہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہوتے ہیں, چینج نہیں کرنا چاہتے. تو ایک سٹیج یہ آ جاتا ہے کہ یہ بالکل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں سسٹم سارا. It doesn't respond, it can't change, it can't do anything, it can't be improved. It is called ossification. نئی حکومت بھی آ گئی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اسی رفتار پہ کام ہو رہا ہے. ossification of the bureaucracy is happening. تو یہ بھی سی پی اے کا ایک ایشو ہے. پھر کچھ سی پی اے کے ماڈلز دیے گئے کہ کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن آپ نے کرنی ہے تو آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ ایکولوجیکل اپروچ تھی اس میں ایک, اینڈ دس واز ہائی لائٹڈ بائی رگز, دا فیمس پبلک ایڈمنسٹریشن کا گرو. ڈائنامکس آف انٹریکشن بٹوین ایڈمنسٹریٹو سسٹم اینڈ اٹس انوائرمنٹ comprising political, social, cultural and economic dimensions. یعنی آپ کا ایک اگر ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے تو آپ اس کو اینالائز کریں, ایگزامن کریں کہ وہ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے انوائرمنٹ سے. اور انوائرمنٹ میں میجر فیکٹرز جو ہیں وہ وہی ہیں, کلچرل ہیں, سوشل ہیں, پولیٹیکل ہیں, اکنامک ہیں. ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, ان کو دیکھ کر چلنا ہوگا آگے. تو یہ جو اپروچ ہے سوشیولوجیکل, یہ ایکولوجیکل ماڈل, یہ یہاں پہ بالکل کلیئرلی اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. یعنی جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے, یا اتھارٹیرین سیٹ اپ ہو سکتا ہے یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو سکتا ہے. اور پالیٹکس تو ہے ہی, وہ تو چلتی ہے, یہ ریڈ لائن جو ہے, اور بیچ میں وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور پروسیسز ہیں اور بیہیویئرز ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو فارم کرتے ہیں یا جو مولڈ ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں ہیں وہ, اور اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اگلے خانے میں, اگلے سرکل میں, کانسنٹرک سرکل میں یو ہیو دا کلچر ایلیمنٹ, کہ کیا یہ ٹریڈیشنل کلچر ہے یا ماڈرن ہو چکا ہے یا مے بی ٹرانزیشنل ہے. پھر اکانومی, دو قسم کی عام طور پہ اکانومیز کی بات ہوتی تھی, مارکیٹ والی اور پلانڈ اکانومی, ایک کمیونسٹ اکانومی. آج کل مارکیٹ اکانومی تقریباً رہ گئی ہے, اور یا پھر صرف چین یا شاید کیوبا اور نارتھ کوریا میں کچھ پلانڈ اکانومیز ہیں. کمیونسٹک ایز سچ کہیں نہیں رہی. سو وی ہیو دیز 3-4 concentric kind of circles which show you how everything is impinging on the administrative system,
how all these factors have to be taken into account before really you are able to understand the working or want improvement of the working of the public administration system. Administrative systems is one of the many subsystems in society which influence each other. अच्छा, ये ब्रिक्स साहब ने एक एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया 1956 में. कहते हैं सोसाइटीज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस एक होती हैं, एक सोसाइटीज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और एक सोसाइटीज वो होती हैं जो एग्रेरियन स्टेज से इंडस्ट्रियल स्टेज की तरफ जा रही हैं. ट्रांजिटा सोसाइटीज उनको उन्होंने उसका नाम दिया. तो इंटरमीडिएट उन्होंने एक ट्रांजिटा मॉडल भी दिया. So what did he do in these? He identified structured features of agrarian and industrial societies and later on of the intermediate society. यानी क्या ऐसी peculiarities हैं, features हैं जो outstanding है agrarian में, लेकिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वो कौन से features हैं जो कि outstanding है industrialized societies में. तो ये एक exercise रिग्स ने की. We have looked at this model. फिर एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का. What is that? Development administration focuses on organizing and administering public agencies in a way which stimulates and facilitates defined programs of social and economic progress. It seeks to make change attractive and possible. यानी आपने बड़े बड़े सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो उनको करने के लिए आपको डिफरेंट किस्म की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो चेंज को वेलकम करती हो और अट्रैक्टिव बनाती हो चेंज लोगों के लिए भी. सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेटस को से हटके आम यूजुअल रूटीन फंक्शनिंग से हट के आपने कैटालिटिक काम करना है अगर आपने सोशल और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाना है, और क्योंकि आपका ओवरऑल गोल है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वही पर्पस जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. और ख़ास तौर पे आप एग्रेरियन सोसाइटी से डेवलप करके अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो ये इसमें बहुत इश्यूज आते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है. आपने अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 100 रुपए का अगर प्रोजेक्ट है और उसमें आखिर में जाके सिर्फ इन्वेस्टमेंट 20 रुपए की रह जाती है, बाकी सब खाया पिया जाता है, तो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डू यू एक्सपेक्ट? एंड अगेन एटीट्यूड्स हैव टू बी पॉजिटिव, इनोवेटिव एंड परसुएसिव. एटीट्यूडनल चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको. पॉजिटिव होना पड़ेगा, नॉट नेगेटिव. इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, और परसुएजन लाना पड़ेगा. जहाँ पे कोई स्टकअप होता है मामला, परसुएजन से उसको सॉल्व किया जाता है या रिजॉल्व किया जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए या हैं? ज़ाहिर है वो उसी में से निकल आते हैं जो हमने पहले बातें की, कि उसकी चेंज ओरिएंटेशन होनी चाहिए. ठीक है, मैंने डेवलप करना है, मैंने यहाँ से जाकर वहाँ जाके खड़े होना है, एक ऊपर वाली सतह पर डेवलपमेंट की जाना है, और ये मेरा गोल है, तो गोल ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए. कमिटमेंट के बगैर मैं क्या करूँगा? इफ आई एम नॉट कमिटेड, आई विल जस्ट काइंड ऑफ रिलैक्स एंड लेट थिंग्स गो बाय. सो कमिटमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. Client orientation, very important in all development activities. What does the client expect? What does the client need? And what does the client say? Or what is the client registering
یعنی جو عام آدمی ہے اس کی نیڈز کے مطابق آپ ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں کہ نہیں, اور کیا اس کو پتہ ہے کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ اس کو اورینٹ کر رہے ہیں, اور آپ کی اورینٹیشن کلائنٹ کے ساتھ ہے, کیا آپ کو فیڈ بیک اس سے مل رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی all the time in touch with the beneficiaries of development. Temporal dimensions, یعنی آپ کو ایک خاص ٹائم میں ایک کام کر رہا ہے. ٹیمپورل وقت جو ہے گزر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آج اگر آپ نے ایک پروجیکٹ ختم کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا, آپ نے 1 سال کے بعد کیا, تو اس کی کاسٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, اور اس کی بینیفٹس پتہ نہیں کہاں سے کہاں کم ہو جائیں گے. So it's a two-way sword. The expenditure is going to increase and the benefits are going to lessen, because we've already lost 1 year of benefits. So temporal dimension, getting things done at the right time and within the given deadline are very important. Citizen participative orientation, جو ہم نے client orientation میں بھی بات کی, ساتھ لے کے چلیں citizens کو, communities کو, representatives کو, پھر ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے. ان کا انٹرسٹ آئے گا, وہ انوالوڈ ہوں گے, وہ فیڈ بیک دیں گے. شاید وہ بیچ میں کام بھی کرنا شروع کر دیں جو ویسے آپ نے پیسے دے کے کروانا تھا, شاید وہ والنٹری کام کرنے کو تیار ہو, اور ان کی نیڈز کے مطابق اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے تیار ہو جائیں گے. اس میں پرابلمس کیا ہیں ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن میں؟ ایکسپیرئنسڈ ایڈمنسٹریٹرز نہیں ملتے جن میں یہ سب کوالٹیز ہوں, اور ان کو ایکسپیرئنس بھی ہو, کمیٹڈ بھی ہوں, اسٹیٹس کو اورینٹڈ بھی نہ ہو, اور اس دور سے گزر چکے ہوں. لیک آف گڈ مینیجرز اینڈ ٹیکنیکس, وہی جو بات ہم نے پہلے کی, ٹیکنیکس بھی صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کسی بھی ٹیکنیکس استعمال کریں گے ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے, نہیں چلیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو پورا اپنا اسٹرکچر اوور ہال کرنا پڑے, اور جاب ڈسکرپشنز اور اپریزل سسٹمز کو چینج کرنا پڑے. لیک آف کمٹمنٹ پہلے بات ہو چکی ہے. انفلوئنس آف اولڈ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز, بہت مشکل ہے ان میں سے نکلنا. پرانا کام کرنے کا طریقہ کار, پرانے کسٹمز, آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اس کو چینج کرنا آپ. ان پولیٹیکل پارٹیز کنسرن مور ود دیئر اون پرپیچویشن, یہ ایک بڑا ڈینجر ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں, آپ ایک اچھے ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو آپ نے کنونس کرنا پڑے گا آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو کہ جی اس کو کام کو چلنے دیں, چاہے یہ آپ سے پہلے آنے والے نے کیا تھا, لیکن یہ ایک اچھا کام ہے, ابھی آدھا ہوا ہے, اس کو چلنے دیں, ختم تو ہونے دیں. لیکن وہ پارٹی کہے گی کیونکہ میں نے اپنا نام بنانا ہے, میں اپنے نام سے نئے پروجیکٹ شروع کرتی ہوں. لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین جرنلسٹ اینڈ اسپیشلسٹ, یہ ایک کافی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, اور جہاں جہاں بھی جرنلسٹ سسٹم ہے, جیسے یو کے میں بھی ہے, تو وہاں یہ مسئلے پائے جاتے ہیں. جہاں پہ رینک سسٹم ہے زیادہ تر, کہ وہ اسپیشلسٹ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ دے ہیو بین اگنورڈ, تو کوآرڈینیشن کم ہو جاتی ہے. They have been ignored in the bureaucratic or the administrative structure and have not been given their due right. And the generalists are on a fast track career. And last but not least, corruption. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, corruption کی وجہ سے ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ 100 روپے کی ورتھ کا آخر میں آ کے شاید آدھے بھی انویسٹ نہ ہو. So this is one of the biggest corruptions and problems in developing countries, that of corruption. اب پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کو ذرا دیکھ لیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. Both are being influenced by practice and standards of each other. ظاہر ہے, کیونکہ ایک ہی اوور آل ایمبٹ ہے, کنٹری ہے, سوسائٹی ہے, اس میں پبلک ایڈمنسٹریٹرز گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ مینیجرز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی ٹوتھ پیسٹ سیل کر رہا ہے یا بنا رہا ہے, کوئی ہسپتال چلا رہا ہے, کوئی ہوٹل چلا رہا ہے, کوئی بینکنگ کی سروس دے رہا ہے. سو یہ ایک ہی انوائرمنٹ میں ہیں, تو ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اور طریقہ کار ہیں وہ ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے رہتے ہیں. Both have similarities pertaining to organization, finance and personnel.
یعنی وہ جو بیسک فنکشنز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی وہ تو وہی رہیں گی, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے پبلک سیکٹر ہو, اور وہ ہیں فائنینس اور پرسنل. بیسکلی یہ دو جو ہیں, آپ نے ہیومن ریسورس تو رکھنا ہی ہے, فائنینس کے بغیر چلے گا نہیں کام, تو یہ کمپوننٹس جو ہیں آر مسٹ, اینڈ the organization overall has to be there. So there are similarities, these functions are very much endemic and generic to both private and public sector. There can be a mutual exchange of rotation of personnel between the two. یہ سنگاپور میں ہوتا ہے, جاپان میں ہوتا ہے, فرانس میں ہوتا ہے, that امریکہ میں ہوتا ہے, that روٹیٹ کرتے ہیں. پبلک پرسنل, پبلک ایڈمنسٹریٹر جو ہے, ایک بیوروکریٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے. سنگاپور میں بہت قدر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کی, جاپان میں بہت قدر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کے لوگوں کی. سو دس گوز آن, یہ ان میں ایک ریلیشن شپ ہے ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. پھر پبلک چوائس اپروچ, ایک ہی اپروچ ہے کہ آپ نے پبلک کو کتنی چوائسز دی ہوئی ہیں ایک کام کرنے کی. کیا صرف وابڈائی بجلی دے سکتا ہے, کیا صرف صفائی واسائی کر سکتا ہے, یا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. Give the choice to people, جس کو وہ انسٹیٹیوشنل پلورلزم کہہ رہے ہیں, ٹو پروموٹ کنزیومر پریفرنسز. پھر کنزیومر اپنے حساب سے پریفر کرے گا, مجھے یہ بندہ چاہیے, یہ بندہ چاہیے, یہ بندہ چاہیے, یہ کام کروانا ہے تو میں اس آرگنائزیشن میں جاؤں گا. وہ صحیح کام نہیں کر رہی, کام وہی کر رہی ہے, ایک ہی کام کر رہی ہیں دونوں آرگنائزیشن, بٹ آئی پریفر دس. سو مینیمائز دا رول آف دا اسٹیٹ. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسٹیٹ کا رول مینیمائز ہو جائے گا, کم کام کرے گی اسٹیٹ. ایک اور جو کانسیپٹ آیا وہ تھا, یہ سب جب چیزیں ہو رہی تھی, نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک کانسیپٹ آ گیا, اور اس میں میرو بروک کانفرنسز ہوئی, 2 میرو بروک کانفرنسز ہوئی, ایک 1968 میں اور دوسری 1988 میں. انہوں نے یہ ایک پیراڈائم شفٹ لے آئے پبلک ایڈمنسٹریشن کے سارے تھیسز میں, ساری ایپلیکیشن میں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے اس میں نہ ہیومن ریلیشنز ہے, فرسٹ کانفرنس میں نہ ہیومن ریلیشنز کو فوکس کیا جا رہا ہے پراپرلی, نہ ایتھیکلی چل رہی ہے بیوروکریسی, ایکوٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی جو منیمل ہے. یعنی certain weaknesses of the bureaucratic system were pointed out and recommendations were made as to how to tackle these weaknesses and shortcomings. We are now talking about 1968, way back. اور پھر 20 سال بعد جو سیکنڈ مینو بروک کانفرنس ہوئی امریکہ میں یہی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تک ایک کمپیریٹیو ایڈمنسٹریٹو گروپ بھی بن چکا تھا, اور اس کو مسٹر رگز نے لیوریج کیا ہوا تھا, اور اسٹڈیز ہو رہی تھی مختلف ملکوں کی کمپیریٹیو سسٹمز کی, اور کیسے ہم ویسٹ کے یا انڈسٹریلائز نیشنز کے کمپیریٹیو کے پبلک ایڈمنسٹریشن کے سسٹمز کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں, ٹو میک دم ورک بیٹر اینڈ ٹو ڈیولپ فاسٹر. تو یہ بھی ایک اس کا ایسپیکٹ تھا ان سب مینو بروک کانفرنسز کا. تو سیکنڈ مینو بروک کانفرنس جو ہوئی 1988 میں, یہ ذرا دیکھیں تھیمز تھوڑی چینج ہو گئی, لیڈرشپ پہ بہت زور آ گیا. وٹ کائنڈ آف لیڈرشپ از اویلیبل, ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اینڈ دین دا لیگل پرسپیکٹو, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی لیگلسٹک. سو مور اکاؤنٹیبلٹی والی جو بات ہوئی تھی, اٹ ہیز ٹو بی لیگلسٹک. ایکوٹی کی جو بات ہوئی تھی, اٹ ہیز ٹو بی لیگلسٹک. پھر ٹیکنالوجی کی بات, کیونکہ ان دنوں میں ٹیکنالوجیکل چینج بہت زیادہ آ رہا تھا, کمپیوٹرز چھوٹے ہوتے جا رہے تھے, سو انفارمیشن سسٹمز ڈیولپ ہو رہے تھے. تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی بھی ایک تھیم دے دی سیکنڈ مینو بروک کانفرنس میں, کہ پبلک سیکٹر میں ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے, اور ایک نام انہوں نے دیا نیو پبلک مینجمنٹ.
بجائے ایڈمنسٹریشن کے انہوں نے کہا جی یہ تو مینجمنٹ ہے, آپ بالکل اس طرح پبلک سیکٹر کو چلائیں جیسے پرائیویٹ سیکٹر کو چلاتے ہیں. اینڈ دے کال اٹ دا کانسیپٹ نیو پبلک مینجمنٹ. اور مارکیٹ ہر چیز کو ریگولیٹ کرے, اور اس کا امپیکٹ پھر جو ہے پورے پیراڈائم شفٹ میں نکلا. اور کیا پیراڈائم شفٹ آ گئی جب نیو پبلک مینجمنٹ 1990s میں انٹروڈیوس ہوئی؟ کانسیپٹ یہ آ گیا کہ مارکیٹ ناٹ اسٹیٹ ٹو بی دا کی ریگولیٹر آف اکانومی. حکومت نے نہیں کرنا, مارکیٹ پرائسز فکس کرے گی, مارکیٹ ٹرینڈز فکس کرے گی, اور گورنمنٹ ول ناٹ ٹرائی ٹو ریگولیٹ ٹو مچ. Government will be small. Government will get out of business. To shift from direct provision of services to indirect methods like policy making. Government policy بنا دے کہ اس پالیسی کے تحت ہم نے یہ سروسز دینی ہے, اور آگے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر لے. تو this will be more efficient, this will be less wasteful, this will be more responsive to the needs of the people. یہ کہا گیا. اور کیا انڈائریکٹ میتھڈ؟ فیسیلیٹیٹنگ. آپ مدد کریں ان لوگوں کی جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, خود نہ کریں. کانٹریکٹنگ, کانٹریکٹ آؤٹ سرٹن سروسز. آپ ویسٹ ڈسپوزل کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دیں. The municipality does not have to do it. Providing information and coordinating other actors. لیکن جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے, جو اتنا بڑا ذخیرہ انفارمیشن کا ہمیشہ پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے, لوگوں کے بارے میں سارا ڈیٹا ہوتا ہے, ٹرینڈز کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہے, ساری اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں ہر چیز کی. تو یہ جو پوری انفارمیشن ہے یہ آپ پرووائڈ کریں نا پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ یوز کرے اسے اچھی طرح اور سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے, اور کوآرڈینیٹ کریں تمام ایکٹرز کے ساتھ جتنے بھی لوگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور اس نیو پبلک مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں فٹ ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت کو بہتر کرنے کے لیے نیو پبلک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا, حکومت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا چینجز بیوروکریسی میں لا سکتے ہیں وہ لے آئیے گا. دے آر پرفارمنس اپریزل پراپر کریں, کہ پرفارمنس اپریزل کا طریقہ کار ایسا ہو, ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, اور اٹ شوڈ ہولڈ دا انکمبنٹ ریسپانسبل, strictly responsible and clearly responsible in the manner of how he will be judged and what work he has to do. یعنی سب چیزیں کلیئر ہو جائیں. مینیجریل اٹانومی, ساتھ ساتھ زیادہ اٹانومی دیں اپنے لوگوں کو. جب آپ مینیجر کو زیادہ اٹانومی دیں گے وہ خود رسپانسبلٹی لے گا. اور کاسٹ کٹنگ کریں. بہت فضول خرچی ہو رہی ہے حکومت میں, آپ کاسٹ کٹنگ کریں, ویسٹیج کو کم کریں. فائنینشیل انسینٹیوز دیں لوگوں کو جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جاتا ہے. آپ بیوروکریسی کو فائنینشیل انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بہتر پرفارم کرے, اور اگر کوئی بہتر پرفارم کرے وہ اور بہتر پرفارم کرے گا جب اسے فائنینشیل انسینٹیو ملے گا. پھر انوویٹ کریں, بی کریٹو, ڈونٹ اپروچ the problem in the traditional way. There can be many solutions to a problem. Be creative. تو یہ ایک اور چیز انہوں نے کی. ریسپانسونیس, یہ تو ہمیشہ ہم دیکھتے رہے کہ بیوروکریسی پہ, پبلک ایڈمنسٹریٹر پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ریسپانسو نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو کسی بھی سچویشن میں ری ایکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں, وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اینڈ دے لیٹ دا تھنگس ہیپن ایز دے آر. تو میک دا bureaucracy responsive. So the new public management wanted a very, very responsive bureaucracy, and these changes, these structural modifications, these changes in attitudes to be brought out so that the bureaucracy becomes more private sector like.
پھر بیوروکریسی کیا ہے؟ It is a well-defined division of administrative labor among persons and offices, or it is a personnel system with consistent patterns of recruitment and stable linear careers. بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک آپ کا سسٹم ہے, اس میں بالکل کلیئرلی پتا ہے آپ کو کہ ریکروٹمنٹ کیسے ہونی ہے, میرٹ بیسڈ ہونی ہے, کیا آپ نے امتحان دینا ہے, انٹرویو دینا ہے, اور ٹاپ موسٹ لوگوں کو رکھا جائے گا. اور اسی طرح آپ کا کیریئر جو ہے, جو آپ کی پروموشن ہونی ہے, آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیسی ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ جو بیوروکریسی کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ہائرارکی among offices such that the authority and status are differentially distributed among actors. یعنی ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے کام کا پتہ ہے, ڈویژن آف ورک ہے, ڈویژن آف رسپانسبلٹی ہے, اور اسے پتہ ہے میں نے کس کو رپورٹ کرنا ہے اور کس نے مجھے whom am I overseeing, میں کس کو کنٹرول کر رہا ہوں اور میں نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, اور ایک ہائرارکی ہوتی ہے, اور ویل ڈیفائنڈ ڈویژن آف ورک ہوتا ہے کہ کس نے کتنا کام کرنا ہے اور کس قسم کا کام کرنا ہے, اور کس دفتر کا کام کس نوعیت کا ہے. تو ویبر کا انالیسس کیا تھا بیوروکریسی کا؟ ویبرین بیوروکریسی از سپوز ٹو بی دا آئیڈیل میرٹ بیسڈ بیوروکریسی. So the historical and administrative reasons for the process of bureaucratization, اس نے بتایا کہ کیسے چلا یہ سارا سلسلہ. The impact of rule of law upon function of bureaucratic organizations, typical personal orientation and occupational of bureaucratic occupations of bureaucratic officials, most important attributes and consequences of bureaucracy. تو یہ سارے ٹاپکس جو تھے ویبر صاحب نے کور کیے. ویبر ڈسکس دا آئیڈیل ٹائپ. تو نتیجہ انہوں نے کیا نکالا کہ ایک آئیڈیل ٹائپ بیوروکریسی ہونی چاہیے, وہ ایفیشینٹ ہوگی, وہ ریشنل ہوگی. پریویس ٹائپ کی بیوروکریسیز تھے جو کہ ایک ٹریڈیشنل تھی اور کیرسما اورینٹڈ تھی, یا لیگل ڈومینیٹڈ بیوروکریسی وہ ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ نئی بیوروکریسی جو ہوگی وہ ریشنل ہوگی, ایفیشینٹ ہوگی. تو اس کو انٹروڈیوس ہونا چاہیے. ریشنل لیگل سسٹم, موسٹ اسٹیبل سسٹم both for subordinates and superior subordinates can challenge superiors based on rules. میں نے کہا جی اس بیوروکریسی میں ہر بندہ رولز کے مطابق چلے گا, ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میری کتنی پاور ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اور میں نے کون سے لا کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, اور میرے ہائر بندے کی کیا پاور ہے. اور لوور جو ہے وہ ہائر کو چیلنج بھی کر سکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہائر کی کیا پاورز ہیں اور میری کیا پاورز, اور جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اکارڈنگ ٹو لا ہے کہ نہیں, اور جو وہ بات کہہ رہا ہے ہائر آفیسر جو ہے میرا سپروائزر, وہ اکارڈنگ ٹو لا ہے کہ نہیں. تو لا کا سہارا لے کر سب آرڈینیٹ چیلنج کر سکتا ہے سپیریئر کو, تاکہ ڈیسیژن میکنگ ان اکارڈنس ود لا ہوگی. پھر Weber's concern was how to curtail power of persons in specialized positions and control over expanding state bureaucracies. Bureaucracies تو ایکسپینڈ کرتی جا رہی, اور کئی پاور سینٹرز بن جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ کام ہے اسپیشلائزڈ قسم کا, وہ بندہ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اب پھر ان کی جو ساری تھیسس تھی اس کو آ کے کروزیئر نے کرٹیسائز کیا. وہ کہتے ہیں یہ تو مچ لیٹر, جب اس نے دیکھا فرانس میں اور یورپ میں کہ بیوروکریسی کئی سالوں بعد کیسے پرفارم کر رہی ہیں, جن کو ہم کہتے تھے کہ اتنی ریشنل لیگل بیوروکریسی ہوگی, اتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی, اتنی ایفیشینٹ ہوگی, اور معاملہ جو ہے ایکچوئل کیا ہے. اس نے اسٹڈی کیا کئی آرگنائزیشنس کو. He examined a number of bureaucratic organizations in France and Europe and concluded that Weber's so-called ideal bureaucracy had actually become dysfunctional. وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی, کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی. Slowness, unresponsive, power struggles, loss of hierarchical control, internal politics, isolation, peer group pressure, parallel power structures, decisions not in keeping with the goals of the organization. اتنے نیگیٹو پوائنٹ اس نے بتا دی کہ یہ تو اتنی انرسپانسو ہے اور اتنی سلو ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں, اور اپنی ہی ایک گروپ کہتا ہے میری پاور زیادہ ہو جائے, دوسرا کہتا ہے میری ہو جائے. اس لیے اور لاس آف ہائرارکل کنٹرول بھی ہو گیا,
نیچے والا اوپر والے کو چیلنج کرتا رہتا ہے تو وہاں ڈیسیژن میکنگ کہاں ہونی ہے؟ انٹرنل پالیٹکس ہی چلتی رہنی ہے اور پیرلل پاور سٹرکچرز ود ان دا بیوروکریسی ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا یار یہ کیسی بیوروکریسی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو. پاکستان میں پولیٹیسائزیشن ہو گئی بیوروکریسی کی, بائی پولرائزیشن ہو گئی, مس یوز آف پولیٹیکل انفلوئنس ہو گیا, پروفیشنلزم کو ڈسکریج کیا گیا, کرپشن اتنی آ گئی. تو ظاہر ہے ان سب وجوہات کی وجہ سے انیفیشنسی آنی تھی, بالکل اسٹیٹس کو والی بیوروکریسی ہو گئی, لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہو گیا, اور سب سے بڑی چیز انٹلیکچوئل کیلیبر نیچے آتا 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 چلا گیا. So this is an analysis of how our bureaucracy has decayed over the last so many years since the inception of Pakistan. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ جینیرک پرسنل پریکٹسز کیا ہے. اس کے بعد ہم کنٹری وائڈ 6 کنٹریز کی پرسنل پریکٹسز بھی دیکھیں گے اور باقی ایسپیکٹس بھی دیکھیں گے. We'll be looking at their constitutions also, at their bureaucratic setups, their parliamentary setups, at their budget making processes, etc. So اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرٹ والا سسٹم ہے وہ ورلڈ وائڈ پریکٹسڈ ہے. سو ریکروٹمنٹ از تھرو ایگزامس اور اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں سول سروس میں تو یہ پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک لائف ٹائم ٹینیور قسم کی سروس ہو جاتی ہے. ہر جگہ ان سروس ٹریننگ پروگرامز اویلیبل ہیں, اور کچھ ملکوں میں پوزیشن پہ کلاسیفائی کیا گیا ہے جابس کو, اور کچھ ملکوں میں رینک پہ کیا گیا ہے. مثلا پاکستان میں رینک کلاسیفیکیشن ہے, امریکہ میں پوزیشن کلاسیفیکیشن ہے, اور پیز اینڈ الاؤنسز کو ریشنلائز کیا جاتا ہے کہ آپ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں آپ کی سینیورٹی ہوتی جاتی ہے, آپ کو انکریمنٹس ملتے ہیں, پھر جو انفلیشن ہے اس کے مطابق آپ کو کاسٹ آف لیونگ ملتی ہے, آپ کو دوسرے ٹرانسپورٹ الاؤنس, ہارڈ ایریا الاؤنس وغیرہ, یا آپ کو کوئی اسپیشل آپ نے کوالیفیکیشنز کر لی ہیں اس کے الاؤنسز. سو دیز آر آل ریشنلائزڈ الاؤنسز. اینڈ پروموشن ہیز ٹو بی بیسڈ آن دا میرٹ پرنسپل, ویری امپورٹنٹ. ناٹ جسٹ دا ریکروٹمنٹ بٹ پروموشن ٹو آن میرٹ. But in actual practice we see that it is seniority come merit, which means کہ آپ نے کتنے سال سروس میں گزارے ہیں وہ, اور آپ نے پرفارم کیسے کیا, دونوں چیزیں دیکھ کے آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. And then the retirement programs. Generally the retirement programs are the same in all the countries. You see that at the end of the career, according to certain criteria, an amount is calculated which will be given to you, and part of it is maybe given to you immediately and the rest in monthly installments. That is called commutation of pension. So retirement programs include pension, and in some country other things are also covered. پھر وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پوزیشن کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, رینک کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, اور ان دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. میرٹ سسٹم از پریویلنٹ ایوری ویئر ناؤ, اور ریکروٹمنٹ کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں. پھر ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کیا ٹائپس آف ٹریننگ ہے. یو ہیو دا پری سروس ٹریننگ اینڈ ان سروس ٹریننگ. پری سروس ٹریننگ وہ ہے جب ابھی آپ نے ایکچولی اپنے جاب جوائن نہیں کیا, آپ سلیکٹ ہو گئے ہو ایز اے سول سرونٹ, آپ نے اپنا کمپٹیٹیو ایگزام دے دیا, آپ سلیکٹ ہو گئے, آپ آ گئے. اس کے بعد ایک بڑی لمبی ٹریننگ, کئی ملکوں میں تو 3 سال کی 28 مہینے کی ٹریننگ ہے. جاپان میں بہت لمبی ٹریننگ ہے, فرانس میں بہت لمبی ٹریننگ ہے. ہمارے یہاں کم ہے, ہمارے یہاں اور انڈیا میں کم ہے. تو یہ پری سروس ٹریننگ آپ کو دی جاتی ہے, پھر آپ جا کے اپنا جاب شروع کرتے ہیں. پھر ود ان دا جاب آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ان سروس ٹریننگ, جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہو اور پروموٹ ہوتے جاتے ہو اور زیادہ رسپانسبل پوزیشنز پہ جانا ہوتا ہے آپ کو, اس رسپانسبلٹیز
को तैयार करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और वो स्पेशलाइज भी हो सकती हैं, और स्किल्स इंप्रूव करने की भी हो सकती हैं, एटीट्यूड्स इंप्रूव करने की भी हो सकती हैं. So a variety of trainings are available and a variety of techniques of training are available, जिसमें केस स्टडी मेथड्स भी होते हैं, रोल प्लेइंग मेथड्स भी होते हैं, और discussions and visits abroad and stuff like that. Exposure, basically. All these techniques are trying to expose you to the bigger world and to change, which is happening all the time. फिर प्रमोशन जो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने पहले कहा, उसके अपना प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं. कुछ मुल्क जो हैं बिल्कुल मेरिट पे करते हैं, यानी हर प्रमोशन पे के लिए फिर से कंपेटिटिव एग्जाम भी हो जाता है. और कुछ मुल्क जैसे हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पे या एनुअल असेसमेंट पे, जो कि उस कैंडिडेट के सुपीरियर ने उसके वर्क के बारे में, उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में की हो, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं प्रमोशन के लिए. अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द सीनियरिटी, कि आपने हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस हैव यू पुट इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ फेल्ड दैट द मोर टाइम you have spent, you have learned more, you have experienced more, so you should be promoted. But then your productivity is very important. Did you do your work well? Did you contribute? ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको promotion मिलती है. So promotion can be on the basis of seniority or on basis of merit, or it can be on the basis of both seniority and merit. In other words, you consider the senior most people and then find who are the meritorious amongst them and promote them. This is what is happening in Pakistan at the moment also for higher posts. At the lower posts, generally with seniority you do get promoted. So we talked about a number of things today, and we tried to cover about the first 14 lectures or so, 14, 15 lectures or so during this first session of revision we had today. And tomorrow we should be in the next lecture, that is, we hope to cover more of the remaining, the balance chapters, and revise them and see and look, which would include looking at the actual administrative systems of about half a dozen countries, including Pakistan, which we have already covered. Thank you very much.